नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, सूरह आल इमरान आयत नंबर 46 से आज की हमारी क्लास का आगाज़ हो रहा है। तो शुरू करते हैं सूरह आल इमरान आयत आयत नंबर 46। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व युकल्लिमुन नासा फिल महदी व कहलन व मिनस सॉलिहीन। इसकी वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन हम देखते हैं। वाह और युकल्लिमु बातें करेगा, अन्नासा लोग, फी में महदी गहवारे में, वाह और कहलन पुख्ता उम्र, वाह और मिन से सालिहीन नेकोकारों, वो लोगों से गहवारा और पुख्ता उम्र में बातें करेगा और वो नेक लोगों में से होगा। अब कल मैंने आप लोगों को बताया था कि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम, उनके साहबजादे, उनके बेटे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम, जो कि आपस में जो हैं वो इनके रिश्ते बनते हैं। मरियम अलैहिस्सलाम के खालू हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम और हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम। तो इस रिश्ते से हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम जो है वो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के क्या लगे? ज़रा बताइएगा मुझे। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम तो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के खालू हैं। तो ज़करिया अलैहिस्सलाम के बेटे याह्या अलैहिस्सलाम हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के से क्या रिश्ता बना उनका? खालाज़ाद भाई। तो मरियम अलैहिस्सलाम जो है वो खालाज़ाद बहन है किसकी? हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम की। और हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम जो है वो खालाज़ाद भाई हैं हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के। तो भाई हुए बेशक खालाज़ाद ही। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के क्या लगे हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से क्या रिश्ता बना हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम का? क्या? बिल्कुल मामू। यानी बेशक वो खालाजाद भाई और बहन थे, लेकिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम में मामू भांजे का रिश्ता, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम में नाना और नवासे का। क्योंकि जो खाला होती है वो माँ ही होती है ना, तो फिर रिश्ते में वो नाना लगे ना। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के खालू तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नाना लगे। तो हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम में क्या रिश्ता? मामू भांजे का। ये जो रिश्ते इसलिए मैंने क्लियर किए ना कि आपस में इनकी रिश्तेदारी थी ना, आपस में इनका ताल्लुक था। तो अच्छा, यहाँ पर भी ज़िक्र हो रहा है हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम का, कि वो लोगों से पालने में, गहवारे में, झूले में लोगों से बातें करेंगे और पुख्ता उम्र में भी जो है वो बातें करेंगे और वो नेक लोगों में से होंगे। तो ये जी इस आयत को हम मैंने मुख्तसरन रखा क्योंकि इसमें जो है वो तज़किरा लोगों से बातें करने का है, पालने में, गहवारे में और पुख्ता उम्र में, यानी कि बहुत छोटी उम्र में और पुख्ता उम्र में। ठीक है? तो ये हमारी जो है आयत मुकम्मल होती है। आगे चलते हैं अगली आयत आयत की तरफ। आगे हम चलेंगे आयत नंबर 47 की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ालत रब्बी अन्ना यकूनु ली वलदुन वलम यमससनी बशर क़ाल कज़ालिकिल्लाहु यख़्लुक़ु मा यशा इज़ा क़दा अम्रन फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकून। इसकी वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन हम देखेंगे। क़ालत वो बोली, रब्बी या मेरे रब, अन्ना कैसे, यकूनु ली होगा मेरे यहाँ, वलदुन बेटा, वा और लम नहीं, यम ससनी हाथ लगाया मुझे, बशरुन कोई मर्द, क़ाला उसने कहा, कज़ालिका इसी तरह, अल्लाह अल्लाह यख़्लुक़ु पैदा करता है, मा यशाउ जो वो चाहता है, इज़ा जब क़दा वो इरादा करता है, अमरन कोई काम, फपस इन्नमा तो फपस फ़इन्नमा तो यकूलु वो कहता है, लहू उसको, कुन हो जा, फपस यकूनु वो हो जाता है। कहने लगी, इलाही मुझे बेटा कैसे होगा, हालांकि मुझे तो किसी इंसान ने हाथ नहीं लगाया। उसे फरिश्ते ने कहा, इसी तरह अल्लाह ताला जो चाहे पैदा करता है, जब वो किसी काम को करना चाहता है तो सिर्फ ये हुक्म करता है कि हो जा, तो वो हो जाता है। कनेक्शन देखते हैं अब इस आयत का। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को वलादत ईसा अलैहिस्सलाम की खुशखबरी, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के औसाफ यानी कि वसफ
اور اس کی جمع اوصاف، معجزات اور ان کے مشن کا بیان ہے۔ ملائکہ کی گفتگو ابھی جاری تھی، فرشتوں کی گفتگو ابھی جاری تھی کہ حضرت مریم علیہ السلام شرمندگی اور گھبراہٹ کے عالم میں فرشتوں کی بجائے اللہ تعالیٰ سے عرض کرنے لگیں، کیونکہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری دے رہے تھے، اے میرے رب مجھے کیوں کر بیٹا ہوگا جبکہ کسی بشر نے آج تک مجھے چھوا ہی نہیں۔ ارشاد ہوا کہ اللہ تعالیٰ جس طرح چاہے پیدا کرتا ہے، جب وہ کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے تو وہ صرف اس کام کے ہو جانے کا حکم دیتا ہے اور وہ کام اسی طرح ہو جاتا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام یہ سوچنے لگی کہ میں غیر شادی شدہ ہوں، کنواری ہوں، میرے ماں باپ نے مجھے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے وقف کر رکھا ہے، معاشرہ مجھے نیک اور باحیا سمجھتا ہے، قوم میں میرے خاندان کی نیک نامی کا شہرہ ہے، یعنی شہرت ہے، نام ہے، مجھے کسی انسان نے ٹچ تک نہیں کیا۔ وہ انہی خیالات میں گم تھی کہ اچانک حضرت جبرائیل امین علیہ السلام انسان کی شکل میں ظاہر ہوئے۔ حضرت مریم علیہ السلام چونک اٹھی کہ میں تجھے رب رحمان کا واسطہ دے کر کہتی ہوں کہ اگر تم واقعی نیک ہو تو میرے قریب نہ آنا۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تیرے رب کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں تاکہ تجھے نیک اولاد بچہ عطا کروں۔ سورہ مریم آیت 19۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کو عیسیٰ علیہ السلام کے اوصاف، خصوصیات، مرتبہ بتلاتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسے کتاب اور حکمت و دانائی کی تعلیم دے گا، تورات اور انجیل بھی سکھائے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو لکھنے کا طریقہ سکھایا، ان کی گفتگو اتنی حکیمانہ ہوتی کہ لوگ حیران رہ جاتے، اس کے ساتھ ہی انہیں انجیل سے نوازا اور تورات پر انہیں اتنا عبور دیا تھا کہ اگر کوئی یہودی ان سے سوال کرتا تو وہ تورات کی عبارت کا زبانی حوالہ دے کر اسے قائل اور خاموش کر دیتے۔ فرشتوں نے مریم علیہ السلام کے سامنے یہ بات بھی واضح کی کہ وہ بنی اسرائیل کا رسول ہوگا۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ میں تمہارے رب کی طرف سے کھلے دلائل اور معجزات لے کر آیا ہوں، میں تمہارے سامنے مٹی سے پرندہ بنا کر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اڑنے لگتا ہے، پیدائشی نابینے کو بینا، کوڑے کو صحیح اور مردے کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ کرتا ہوں۔ پھر میں تمہیں یہ بھی بتلاتا ہوں کہ تم اپنے گھروں میں کیا کھاتے اور کیا جمع کرتے ہو، یقیناً ان معجزات اور دلائل میں تمہارے لیے ہدایت کے بڑے ثبوت ہیں۔ اگر تم ایمان لانے کے لیے تیار ہو، میں تورات کی تائید کرتا ہوں اور ان چیزوں کو تمہارے لیے حلال کرتا ہوں جو تمہاری نافرمانیوں اور گستاخیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تم پر حرام کر دی ہیں، ان چیزوں کو بھی تمہارے لیے جائز قرار دیتا ہوں جو تمہارے مذہبی پیشواؤں نے اپنی مرضی سے تم پر حرام کی ہیں۔ میں یہ سب دلائل اور معجزات تمہارے رب کی طرف سے پیش کرتا ہوں، لہٰذا اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری تابعداری میں لگ جاؤ۔ یہ بات پہلے بھی بیان ہو چکی کہ نبی جس قوم میں مبعوث کیا جاتا ہے وہ قوم جس فن میں ید تولا رکھتی ہو، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی نبوت ثابت کرنے کے لیے اسے ایسے معجزات عطا فرماتا ہے کہ جس سے ظاہری اسباب کے حوالے سے بھی نبی کی صداقت لوگوں کے سامنے اظہر من الشمس یعنی سورج کی روشنی کی طرح عیاں ہو جائے اور لوگ نبی کے دلائل کے سامنے لاجواب ثابت ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت سے پہلے اس زمانے کے اہل علم طب، جراحت اور جادوگری میں اپنے کمال کو پہنچے ہوئے تھے، انہیں لاجواب کرنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کو ایسے معجزات عطا فرمائے کہ لوگ یہ معجزات دیکھ کر انگشت بدنداں رہ گئے، یعنی اپنی، اس کا مطلب کیا ہے، اپنی انگلیاں دانتوں تلے دبا کے رہ گئے۔ یاد رہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ان معجزات کی نسبت اپنی طرف کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کی طرف کرتے ہیں کہ جس طرح میں اللہ کا رسول ہوں اسی طرح یہ معجزات اللہ تعالیٰ کے عطا کرنا ہے، اس میں میرا کمال اور اختیار نہیں ہے۔ اب یہاں پر ہم ایک حدیث دیکھتے ہیں، یہودیوں پر حرام کردہ چیزیں، حدیث نہیں سوری آیت دیکھتے ہیں، ایک آیت ہے، دیکھتے ہیں ہم سورہ انعام آیت 146 اور اس کے ساتھ ہی ہم دیکھیں گے 147 یہودیوں پر حرام کردہ چیزوں کے حوالے سے، کہ سورہ انعام کی آیت نمبر 146 دیکھیں گے، ساتھ ہی 147۔ اور یہود پر ہم نے تمام ناخن والے جانور حرام کر دیے تھے اور گائے اور بکری میں سے ان دونوں کی چربی ان پر ہم نے حرام کر دی تھی، مگر وہ جو ان کی پشت پر یا انتڑیوں میں لگی ہو یا جو ہڈی سے ملی ہو، ان کی شرارت کے سبب ہم نے ان کو یہ سزا دی اور ہم یقیناً سچے ہیں۔ پھر اگر یہ تمہیں جٹلائیں تو تم تو کہہ دو کہ تمہارا رب بڑی وسعت رحمت والا ہے اور اس کا عذاب مجرم لوگوں سے نہ ٹلے گا۔ یہ ہے جی ہم صورت انعام کی 2 آیات جن کی ٹرانسلیشن میں نے آپ کے سامنے رکھی، اور اس کی جو ہے وہ عربک آپ ضرور پڑھیے گا تاکہ آپ لوگوں کو پہچان ہو جائے اس کی۔ آگے مسائل دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ جو حکم دیتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب، حکمت، تورات اور انجیل سکھائی۔
نمبر 3 عیسیٰ علیہ السلام صرف بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے. نمبر 4 عیسیٰ علیہ السلام تورات کی تصدیق کرتے تھے. نمبر 5 اللہ تعالیٰ کے حکم سے عیسیٰ علیہ السلام نے یہودیوں کے لیے حرام کردہ چیزوں کو حلال ہونے کا حکم اعلان فرمایا. نمبر 6 عیسیٰ علیہ السلام کے حکم سے بیماروں کو شفا اور مردے زندہ کرتے تھے وہ. نمبر 7 عیسیٰ علیہ السلام اپنی تابع داری اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حکم دیتے تھے. نمبر 8 اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا. یہ ہے جی ہماری آیت نمبر 47 جو کہ یہاں پر کمپلیٹ ہوتی ہے. اور آگے ہم چلیں گے اگلی آیت کی طرف انشاءاللہ تعالی. آیت نمبر سورہ آل عمران. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِیلَ. اس کی ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں. وا اور یعلمہ اور وہ سکھائے گا اس کو کتاب کتاب، وا اور حکمت دنائی، وا اور تورات تورات، وا اور انجیل انجیل. اچھا یہاں پر میں نے اس کی ٹرانسلیشن پڑھی، اس آیت کو میں نے الگ سے پڑھا اور اس کی تفسیر میں جو ہے وہ پچھلی آیت میں کے ساتھ ہی اٹیچ کر کے پڑھ چکی ہوں. ریزن از دیٹ کہ جب آگے میں آپ لوگوں کے سامنے یہ آیت الگ سے رکھوں گی تو آپ کو فوراً سمجھ آ جائے گی. تو اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب، حکمت، تورات اور انجیل سکھائے گا. یہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کو جو ہے خبر دے رہے ہیں بچے کی بھی اور اس بچے کے اوصاف کی، معجزات کی بھی، کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو حکمت سکھائیں گے، تورات بھی سکھائیں گے، انجیل بھی سکھائیں گے. تو اس حوالے سے جو ہے وہ میں پوری ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو آیت نمبر 47 میں جو ہے وہ بتا چکی ہوں اور آپ کے سامنے رکھ چکی ہوں تمام طرح حقائق. تو یہ ہے جی ہماری آیت نمبر 48 جو کہ یہاں پر ہم کمپلیٹ کرتے ہیں. آگے ہم چلیں گے اگلی آیت کی طرف. آیت نمبر 49. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُم بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اس کی ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن ہم دیکھیں گے. وَرَسُولًا ایک رسول، الی طرف بنی اسرائیل بنی اسرائیل یعنی کہ یہ ایک پورے خاندان کا تذکرہ ہے، ذکر ہے. انی کہ میں قد جئتکم آیا ہوں تمہاری طرف بھی آیاتن ایک نشانی کے ساتھ، من سے ربکم تمہارا رب، انی کہ میں اخلق بناتا ہوں لکم تمہارے لیے، من سے تو ینی گھارا کا ہیئتی ماند شکل، طیری پرندہ، فانفخو فی پھر پھونک مارتا ہوں فی ہی اس میں، فپس یکونو وہ ہو جاتا ہے طیرن پرندہ، بیزنی حکم سے اللہ کے، وا ابریئو اور میں اچھا کرتا ہوں، اکمہا مادرزاد اندھا، وا اور ابرسا اور کوڑی، وا اور اوہی میں زندہ کرتا ہوں موتا مردے کو، بیزنی حکم سے اللہ کی، وا اور انبی اکم اور تمہیں بتاتا ہوں، بما جو تاکلونا تم کھاتے ہو، وا اور ما جو تدخرونا تم ذخیرہ کرتے ہو، فی میں بیوتکم اپنے گھروں میں، ان بے شک فی میں ذالکا اس لا آیتن ایک نشانی، لکم تمہارے لیے، ان اگر کن تم ہو تم مومنین ایمان والے. اس کی ٹرانسلیشن پہلے ہم دیکھیں گے. اور وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا، بلا شبہ میں تمہارے پاس رب کی طرف سے میں تمہارے پاس رب کی نشانی لایا ہوں. میں تمہارے لیے پرندے کی مانند مٹی کا جانور بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں مادرزاد اندھے اور کوڑی کو اچھا کرتا ہوں، اور اللہ کے حکم سے مردے کو زندہ کرتا ہوں، اور جو کچھ تم کھاتے ہو اور تم اپنے گھروں میں ذخیرہ کرتے ہو میں تمہیں بتا دیتا ہوں. اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان والے ہو. اچھا جی، یہاں پر اب سب سے پہلے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے، کہ ان کے اوصاف اور ان کے معجزات کے بارے میں وہ کیا کہہ رہے ہیں، کہ کیا کہا گیا ہے اس آیت میں، بتایا گیا ہے کہ وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا، مریم علیہ السلام کا بیٹا عیسیٰ ابن مریم، جب بنت تو لڑکی کے لیے ہوتا ہے، ابن مریم. تو عیسیٰ علیہ السلام جو کہ مریم علیہ السلام کے اولاد، ان کے بیٹے جو کہ اللہ تعالیٰ نے بنا باپ کے پیدا کیے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بھی چیز جو ہے ناممکن نہیں ہے، مشکل بھی نہیں ہے. وہ تو کہتا ہے کن پس فیکون، پس ہو جا، کن کہتا ہے ہو جا، پس ہو جاتا ہے. تو ان کے بارے میں جو ہے وہ کیا کہا جا رہا ہے کہ وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا. اس میں کوئی شک نہیں ہے
کہ تمہارے پاس رب کی نشانی لایا ہوں. یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ لوگوں سے اس طرح سے جو ہے وہ مخاطب ہوں گے اور لوگوں کو جو ہے وہ اللہ کے حکم سے معجزات اور نشانیاں دکھائیں گے کہ میں تمہارے لیے پرندے کی مانند مٹی کا جانور بناتا ہوں اللہ کے حکم سے. یعنی گارے سے مٹی سے ایک جانور بناتا ہوں یا پرندہ بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے. اسی طرح سے اللہ کے حکم سے میں مادرزاد اندھے کو یعنی کہ پیدائشی اندھے کو اور کوڑی کو اچھا کرتا ہوں. اور یہ کس طرح سے ہو جاتا ہے؟ یہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اللہ کے اذن سے ہوتا ہے. اور اللہ کے حکم سے مردے کو زندہ کرتا ہوں کہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے کی مدد سے اور اللہ کے حکم سے میں مردے کو زندہ کرتا ہوں. اور جو کچھ تم کھاتے ہو میں اس کی خبر تمہیں دیتا ہوں. اور جو تم اپنے گھروں میں ذخیرہ کرتے ہو وہ بھی مجھے پتا ہے، لیکن مجھے بتانے والا کون ہے؟ غیب کا علم دینے والا کون ہے؟ رب کی ذات ہے. تو وہ بھی میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ تمہارے گھروں میں کیا ذخیرہ ہے. اس میں تمہارے لیے نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو، سمجھنے سوچنے کی صلاحیت رکھتے ہو، شعور رکھتے ہو، تو اس میں تمہارے لیے نشانی ہے اللہ کی اللہ کے ایک ہونے کے حوالے سے اور عیسیٰ علیہ السلام کے اللہ کی طرف سے مبعوث ہونے کے حوالے سے. تو یہ ہے جی آیت نمبر ہماری 49 جو کہ آپ کے سامنے رکھی ہے، اور اس حوالے سے میں آیت نمبر 47 میں آپ کو ڈیٹیل سے بتا چکی ہوں. تو 49 آیت نمبر سورہ آل عمران ہماری یہاں پر کمپلیٹ ہوتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ آل عمران آیت نمبر 50. وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ. اس کی ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں. وَأَوْ مُصَدِّقًا تصدیق کرنے والا، لما جو بین یدیّ اپنے سے پہلی، من سے توراتی ولی احل تاکہ حلال کر دوں، لکم تمہارے لیے، بعد الذی وہ جو کہ حرمہ حرام کی گئی، علیکم تم پر، اور جیتکم اور آیا ہوں تمہارے پاس بھی، آیتن ایک نشانی، من سے ربکم تمہارے رب، فبستقوا ڈرو تم اللہ سے، اور اطیعونا اور میرا کہا مانو. اس کی ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں. اور میں تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں جو مجھ سے پہلے ہے، اور میں اس لیے آیا ہوں کہ تم پر بعض وہ چیزیں حلال کر دوں جو تم پر حرام کر دی گئی ہیں، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانی لایا ہوں، اس لیے تم اللہ سے ڈرو اور میری تابعداری کرو. اس پر جو ہے اس آیت میں بتایا جا رہا ہے، ہمیں اطلاع دی جا رہی ہے، ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ تورات کی تصدیق کرنے والے بھی ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو انجیل اور تورات کا علم بھی دیں گے. ٹھیک ہے، اور سکھائیں گے اللہ تعالیٰ نے سکھایا جب جبرائیل الامین علیہ السلام نے خوشخبری دی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، مریم علیہ السلام کو، تو ان کو اطلاع دی تھی، ان کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ یہ علم سکھائیں گے. تو عیسیٰ علیہ السلام جو ہے انہوں نے کہا کہ میں تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں جو مجھ سے پہلے ہے، اور میں اس لیے آیا ہوں تاکہ وہ چیزیں جو تم پر تمہاری نافرمانی کی وجہ سے حرام کر دی گئی، یا پھر تمہارے پیشواؤں نے، مذہبی پیشواؤں نے تم پر حرام کر دی، تو تم پر جو حرام کی گئی ہیں ان چیزوں کو تم پر حلال کر دوں. اور میں تمہارے پاس جو ہے وہ نشانی بھی لایا ہوں تمہارے رب کی طرف سے، وہ اس لیے کہ تم اللہ سے ڈرو، تم پہچانو، تم اللہ سے ڈرو، اللہ کو جو ہے وہ مانو اور اللہ کی عبادت کرو، صرف اسی کی عبادت کرو، اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ، اور میری تابعداری کرو. یہ ہے جی ہماری آیت نمبر 50. اس حوالے سے بھی میں نے 47 میں آپ کو جو ہے وہ ڈیٹیل سے بتا دیا تھا تاکہ آپ جو ہے وہ انڈرسٹینڈ کر لیں اچھے سے. اور آگے ہم 3-4 آیتیں جو پڑھنے جا رہے ہیں، جیسے ہی ٹرانسلیشن پڑھی جائے تو آپ کے دماغ میں وہ 47 آیت جو ہے وہ موجود ہو. ہماری آیت نمبر 50 جو ہے وہ یہاں پر کمپلیٹ ہوتی ہے الحمدللہ. آگے ہم چلتے ہیں آیت نمبر 51 کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم. اس کی ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن دیکھیں گے. ان بے شک اللہ ربی میرا رب ہے، وا اور ربکم تمہارا رب، فاعبدوہ سو تم عبادت کرو اس کی، ھذا یہ، صراط راستہ، مستقیم سیدھا. اس کی ٹرانسلیشن ہے یقین مانو میرا اور تمہارا رب اللہ ہی ہے، اور تم اللہ ہی ہے، تم سب اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھی راہ ہے. اب سب سے پہلے ہم اس کا کنیکشن دیکھتے ہیں آیات سے، کیونکہ پچھلی 3-4 آیات جو ہے وہ 47 سے جڑی ہوئی تھی. اس کی تفسیر بھی جو ہے وہ ڈیٹیل میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دی تھی، پڑھائی تھی، تاکہ آپ اچھے سے آنے والی 3-4 آیات کو انڈرسٹینڈ کر لیں. تو یہاں پر کنیکشن دیکھتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیغام اور عقیدہ توحید جو ہے وہ تھا. یہ پہلے بھی بیان ہو چکا ہے کہ تمام انبیاء رشتہ نبوت کے لحاظ سے ایک دوسرے کے بھائی ہیں. یعنی جو تمام انبیاء ہیں ان میں آپسی رشتہ کیا ہے کہ وہ انبیاء ہیں اور آپس میں وہ بھائی ہیں.
اللہ کی طرف سے جو انبیاء مبعوث ہوئے اللہ کی طرف سے، تو وہ ان کا آپس سے رشتہ بھائی بھائی کا ہے، خاص طور پر یعنی بالخصوص بنی اسرائیل کے انبیاء کی اکثریت نسب کے اعتبار سے بھی آپس میں رشتہ دار تھی، یعنی ان کا نسب بھی ایک تھا، ان میں آپس میں رشتہ داری ہوتی تھی، تو اس لیے بنی اسرائیل کے انبیاء کی اکثریت نسب کے اعتبار سے بھی آپس میں رشتہ دار تھی، اور سب انبیاء کی دعوت کے بنیادی اصول بھی ایک ہی ہوا کرتے تھے، اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام صاحب انجیل ہونے کے باوجود، یعنی صاحب انجیل ہونے کے باوجود تورات سے اپنی تائید میں اکثر حوالہ پیش کیا کرتے تھے، واضح اور ٹھوس دلائل دینے اور بے مثال معجزات دکھانے کے بعد جناب عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو ایک ہی دعوت دیا کرتے تھے کہ اس اللہ کی عبادت کرو جو تمہارا اور میرا رب ہے، یاد رہے کہ وہ میرا اور تمہارا باپ نہیں کہتے تھے، جس طرح انجیل میں ان کی طرف بار بار باپ کے الفاظ منسوب کیے گئے ہیں نا، انہوں نے ایسا کوئی لفظ نہیں بولا، حالانکہ وہ میرا اور تمہارے رب کے مقدس اور واضح الفاظ استعمال فرماتے، یعنی وہ میرا اور تمہارا رب کہتے، وہ یہ نہیں کہتے میرا اور تمہارا باپ یا میرا باپ تمہارا رب یا میرا رب تمہارا باپ، ایسا کچھ نہیں انہوں نے کہا کہ میرا اور تمہارا رب، یہ والے مقدس اور واضح الفاظ استعمال فرماتے تاکہ معجزے دیکھ کر لوگوں کو ان کے بارے میں کوئی غلط فہمی نہ پیدا ہو جائے کہ جی رب وہ نہیں، رب تو عیسیٰ علیہ السلام ہے، نہیں، انہوں نے کہا میرا اور تمہارا رب، فرماتے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا اور صرف اسی ایک کی عبادت کرنا صراط مستقیم ہے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں، پرانے عہد نامہ کی کتاب استثنا میں مرقوم قوم اسرائیل کا مشہور کلمہ شمع، پرانے عہد نامے کی کتاب استثنا میں مرقوم قوم اسرائیل کا مشہور کلمہ شمع، اور عربی میں اسے لکھیں گے اسمع، ٹھیک ہے، اپنے مفہوم کے اعتبار سے اسلام کے کلمہ شہادت اور قرآن کی سورۃ اخلاص کی پہلی آیت سے زیادہ مختلف نہیں ہے، خصوصاً اپنے عربی اور عبرانی متن میں اس کے الفاظ مبارک اس آیت کی بعض گشت ہے، ذرا ملاحظہ کیجئے گا، سنیے گا ذرا۔ جی تو ہم دیکھتے ہیں عربی اسمع یا اسرائیل، ٹھیک ہے، اور ابھی میں نے اسرائیل کا مشہور کلمہ شمع جسے عربی میں اسما کہتے ہیں، یا اسما کہہ لیں یا اسما کہہ لیں یا اسرائیل، ان الرب الحنا رب واحد، اور عبرانی شمع اسرائیل، شمع یا اسرائیل دونوں ایک ہی نام ہے، بائبل عبرانی واردو کتاب استثنا، یہ میں نے بائبل کے جو ہے نا وہ نام بتائے ہیں آپ لوگوں کو، الکتاب المقدس عربی 00 آگے تو لکھا ہوا ہے، یعنی کہ اس کا جیسے ہمارے ہوتا ہے نا احادیث ہے تو احادیث کے نمبر اور 7 چیپٹرز ہے، جیسے صحیح بخاری، اور چیپٹر جو ہے وہ کتاب الوحی حدیث نمبر 7، اس طرح سے یہاں پر بھی جو ہے وہ بائبل میں عبرانی واردو کتاب استثنا اور 4 اور 6، الکتاب المقدس عربی 0 توا، اور بیروت 1899، یعنی کہ سن لکھا ہوا ہے 1899، پرانے اور نئے عہد نامہ کی وضاحت کے لیے جو ہے نا وہ ہم اس کتاب کو اگر دیکھنا چاہیں تو جو ہفتم باب ہے، باب 7واں باب، اس کو اگر دیکھیں گے تو ہمیں اس حوالے سے پوری ڈیٹیل ملے گی، یہ جو اسرائیل یا شمع یا یوں کہہ لے کہ عبرانی زبان ہے نا چونکہ، تو اس میں اسما یا اسرائیل یا شمع یہ لفظ ہمیں ملیں گے اور اس کے بارے میں ڈیٹیل ملے گی، کہ باب ہفتے میں لکھا ہوا ہے کہ سن اے اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خدا ہے۔ اتنی ڈیٹیل بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ لوگوں کو جو ہے یہ نام آپ لوگوں کے کانوں تک جو ہے وہ پہنچے اور دماغ سے گزرے، سن لیں کان آپ کے، اور اس کے اینڈ پہ جو عبارت ہے وہ ایک لائن کی میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، زیادہ نہیں، سن اے اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خدا ہے، یہ لکھا ہوا ہے جی کتاب استثنا میں
بائبل کے جو ورڈز ہیں، اور اس میں جو ہے وہ المقدس عربی 0 تو لکھا ہوا ہے، بیروت 1899، بیروت جگہ کا نام ہے نا، 1899، اور عہد نامے کی وضاحت جو ہے وہ کی گئی ہے اس کے باب ہفتم کی، تو جس میں سن اے اسرائیل، خداوند ہمارا خدا اور ایک ہی خدا ہے۔ آپ لوگوں نے اکثر سنا ہوگا نا کہ وہ اللہ نہیں کہتے، وہ خداوند کہتے ہیں، تو یہ لائن ہے، تو اس حساب سے بھی جو ہے وہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ ایک ہے، واحد ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ کتاب استثنا میں دوسری جگہ ہے کہ خداوند ہی خدا ہے اور اس کے سوا اور کوئی ہے ہی نہیں۔ استثنا 435، ان کے جو ہیں وہ چیپٹر اور پیج وغیرہ لکھے ہوئے ہیں نا، جیسے ہمارے لکھے ہوتے ہیں، تو 4 ہے اور 35 ہے۔ نیز فرمایا میرے آگے اور معبودوں کو نہ ماننا، استثنا 5:7۔ پرانے عہد نامے کی کتاب میں مذکور ہے، یعنی ذکر ہے اس کا، حضرت داؤد علیہ السلام کی دعا میں یہ الفاظ موجود ہیں۔ پرانے عہد نامہ کی کتاب میں مذکور ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کی دعا میں یہ الفاظ موجود ہے، تو ہی واحد خدا ہے۔ زبور 86:10، یعنی یہاں پر 86 اور 10 ہمارے جو ہے ہم لکھتے ہیں نا کہ سورت اور آیت نمبر، سورت نمبر 10، آیت نمبر 23، تو اسی طرح ہم ان کو آیات تو نہیں کہیں گے، تو ان کی جو کتابوں کی داؤد، زبور اور انجیل میں جو عہد نامے کے الفاظ ہیں، لائنیں ہیں، وہ ہے 86:10۔ عہد نامہ قدیم میں ایک اور جگہ لکھا ہے کہ مجھ سے پہلے کوئی خدا نہ ہے اور میرے بعد بھی کوئی نہ ہوگا، خداوند فرماتا ہے میں ہی خدا ہوں۔ تو یہ جو ہے یہ جو ہے یس ایاہ 43:10 اور 12، یعنی کہ جو ہمارے ہاں تو ورسز چلتی ہیں نا، آیات چلتی ہیں، تو ان کی بھی جو ہے وہ عبارت ہے 43، اور اس کا جو ہے وہ پیج وغیرہ جو ہے وہ 10 اور 12 ہے۔ نیز فرمایا میں خداوند سب کا خالق ہوں، میں ہی اکیلا آسمان کو تاننے اور زمین کو بچھانے والا ہوں، کون میرا شریک ہے۔ اسی طرح سے یہ جو ورڈز ہیں نا، یہ برناباس باب 11 میں ہے، یہ جو میں آپ کے سامنے رکھ لگی ہوں نا، برناباس باب 11 میں، چیپٹر یعنی کہ اس کا جو چیپٹر ہے، چیپٹر نمبر 11 میں ہے، تو احمق ہے، تو اس خدا کی عبادت کر جس نے تجھے پیدا کیا ہے اور وہی تجھے صحت عطا کرے گا، کیونکہ میں ویسا ہی ایک انسان ہوں جیسا تو ہے۔ یہ جی ہم نے قرآن کریم فرقان حمید ہماری کتاب ہے، ہم اسے سمجھ کے پڑھیں تو زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ سکیں گے کہ ہمارا جو اللہ ہے وہ ہمیں کس چیز کی دعوت دے رہا ہے، کس چیز سے روک رہا ہے، کیا چیز حرام کی ہے، کیا حلال کی ہے، کہاں اجازت دی ہے، کہاں ہمیں اجازت نہیں دی، کس وجہ سے اجازت دی ہے، کس وجہ سے نہیں اجازت دی۔ ہماری آیات، ہماری صورتیں ہمارے لیے جو ہے وہ مشعل راہ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار اور ان کا جو ان کی عملی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ تو یہاں پر آپ کے سامنے کچھ میں نے عبارتیں رکھی ہیں داؤد، زبور، انجیل سے، تاکہ آپ لوگ جو ہے وہ تھوڑا بہت آپ کو آئیڈیا ہو سکے کہ اس میں بھی ہم شروع سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ پچھلے انبیاء جو ہیں وہ بھی توحید کی ہی دعوت لے کر آئے، وہ بھی یہی دعوت لے کے آئے، ٹھیک ہے۔ ایک کتاب آتی تھی تو اسی کتاب کی جو ہے وہ تبلیغ کے لیے آگے انبیاء آتے گئے اور اسی کتاب کی تبلیغ کرتے گئے، لیکن قرآن کریم فرقان حمید وہ واحد کتاب ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، اور اس کے بعد کوئی نبی، کوئی رسول نہیں جو اس کی تبلیغ کرے، بلکہ صحابہ جانشین جو ہیں وہ کون بنے، ان کی اپنی امت، ہر ایک کو کہا گیا کہ جو سیکھو بھلے وہ ایک لفظ ہی کیوں نہ ہو، وہ آگے سکھانا ہے، یہ تمہاری ایمانی ڈیوٹی ہے، تمہارا فرض بنتا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے وہ کچھ عبارتیں میں نے آپ کے سامنے تورات، زبور، انجیل کی رکھی ہے۔ مسائل دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ سب کا رب ہے، لہٰذا صرف اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ نمبر 2، اللہ کی عبادت کرنا ہی صراط مستقیم ہے۔ اب اس کی تفسیر بالقرآن، ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں کہ تمام انبیاء کی دعوت۔ نمبر 1، تمام انبیاء علیہ السلام اللہ کی عبادت کی دعوت دیتے تھے، سورہ انبیاء آیت 25، اور نمبر 2، نوح علیہ السلام کا فرمان کہ اللہ کی عبادت کرو، سورہ ہود آیت 26، اور نمبر 3، یوسف علیہ السلام نے اللہ کی عبادت کرنے کی طرف بلایا، سورہ یوسف آیت 40، اور نمبر 4 ہے عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیا، سورہ مائدہ آیت 72، اور نمبر 5 ہے ہود علیہ السلام نے اللہ کی عبادت کرنے کی دعوت دی، سورہ آراف آیت 65، اور نمبر 6، صالح علیہ السلام نے اللہ کی عبادت کرنے کی دعوت دی، سورہ آراف آیت 73،
اور نمبر 7 ہے شعیب علیہ السلام نے اللہ کی عبادت کرنے کی طرف بلایا، سورہ اعراف آیت 85۔ اور نمبر 8 نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اللہ کی عبادت کرنے کی دعوت دی، سورہ آل عمران آیت 64۔ یہ ہے جی ہماری آج کی آیت نمبر 51 جو کہ یہاں پر کمپلیٹ ہوتی ہے الحمدللہ۔ آگے ہم جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی آیت نمبر جو 52 ہے اسے ہم کل دیکھیں گے۔ کل آیت نمبر 52 سے اپنے لیسن کا آغاز کریں گے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔